अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब बाखैर वफ़ीत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको मुझ समेत अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सामने मोहतरम, आज बात करेंगे इमरान खान साहब के कल के ख़ताब से मुतल्लिक़, जो उन्होंने कल 5 जुलाई 2022 को बकौल इमरान खान कौम से ख़ताब फरमाया। तो सामने मोहतरम, देखते हैं कि इमरान खान साहब इसमें क्या फ़रमाते हैं और किस हद तक इमरान खान साहब सही फरमाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उन्होंने कौम से मुखातब होकर कहा कि जी, कौम इनको नहीं मान रही, कौम इनको नहीं मान रही। तो सामने मोहतरम, इसके ऊपर बात करते हैं। लफ्ज़ कौम इमरान खान साहब अक्सर व बेशतर इस्तेमाल करते हैं, जबकि इमरान खान साहब इंतहाई गलती पर हैं, इसलिए कि वो एक पार्टी के सरबराह हैं और उस पार्टी की नुमाइंदगी पूरे पाकिस्तान में 40% आप कह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अव्वल तो 30% कहें तो मुमकिन है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो बकिया 70% लोग इमरान खान को तस्लीम नहीं करते। ये सर्वे है, इसकी वाज़ेह मिसाल मुख्तलिफ़ पार्टियाँ हैं जिनके फॉलोअर्स हैं। मसलन PPP एक बड़ी पार्टी है, उनके फॉलोअर्स हैं, और इसी तरह नून लीग है, उनके फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं। JUI है, दीगर इत्तेहादी पार्टियाँ जो इस वक्त हुकूमत में हैं, उन सब का अगर तनासब लगाया जाए तो लगता है कि वो 70% हैं और मिस्टर इमरान एंड को जो है वो 30% है। तो 30% स्ट्रेंथ रखने वाला एक शख्स कैसे किसी मुल्क की कौम को मुखातब करके कोई पैगाम दे सकता है? ये इंतहाई मुबालगा आराई है और ये इंतहाई गलत किस्म की बात है। इमरान खान साहब को ये सोचना चाहिए कि नाउ यू आर नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यू आर जस्ट अ चेयरमैन ऑफ PTI। तो एक तो ये बिल्कुल वजाहत होनी चाहिए, हर वक्त प्राइम मिनिस्टर के नशे में नहीं रहना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर कौम से ख़िताब कर सकता है और लफ्ज़ कौम इस्तेमाल कर सकता है या सदर पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन जब एक शख्स पार्टी पे की सतह पे आ जाए तो फिर उसे ये कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये इंतहाई बेहूदगी कह लें आप इसको, या ये कह लें कि जी इंतहाई मुबालगा आ रही है। ये बिल्कुल गलत बात है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। फिर बात करते हैं आगे, एक साजिश का उन्होंने ज़िक्र फरमाया। उन्होंने कहा जी, ये लोग पैसे लेकर ज़मीर बेचते हैं, ये मीर जाफ़र और मीर सादक हैं। ये पहले भी ये कई दफ़ा कह चुके हैं और इसके ऊपर कई दफ़ा बात हो चुकी है। इन्होंने साजिश की अमेरिकन से और मिल के मेरी हुकूमत को ख़त्म किया, यानी एक इलेक्टेड हुकूमत को ख़त्म किया, और इसके ऊपर बात हो चुकी है। ये इंतहाई अब घिसी पिटी सी बात रह गई है। अब कौन सी हुकूमत रही इमरान खान साहब की? ये कहना ही गलत है कि वो मेरी जो है ना हुकूमत थी तो ये था तो वो था। वो साजिश सामने आ चुकी है, बज़ात खुद इमरान खान साहब ने साजिश की और अब वो थोप रहे हैं लोगों के ऊपर। तो इसकी NSC भी वजाहत कर चुकी है, इसकी अमेरिकन कौंसलेट वजाहत कर चुकी है, दीगर अदारे इसकी वजाहत कर चुके हैं। तो इसके बाद ये कहना ये गलत है। अगर इमरान खान के बकौल इमरान खान की कौम अगर इसको तस्लीम करती है वो तो और बात है, अदरवाइज़ कौम इसे तस्लीम नहीं करेगी। फिर वो ये भी कहते हैं कि जी आके एक जगह पे कि सहाफ़त से मुतल्लक़ कुछ लोग उन्होंने उनके नाम लिए हैं, जिनमें इमरान रियाज़ है, अयाज़ मीर साहब हैं, अदनान आदल हैं, मोईद पीरज़ादा हैं, अरशद शरीफ हैं, साबर शाकर हैं, समी इब्राहीम हैं, जमील फ़ारूकी हैं। ये इनके ख़ास लोग हैं। वो कहते हैं कि इनके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है और ये नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह। फिर वो चैनल्स को कहते हैं कि जी जो चैनल पैसे लेके ये काम करते हैं उनकी रेटिंग बहुत लो है, और जो चैनल न्यूट्रल हैं तो वो बहुत अच्छे जा रहे हैं, साफ़ियों को डराया धमकाया जा रहा है और इस तरीके से जो ना बड़े मामलात पैदा हो रहे हैं। ये नहीं होनी चाहिए, ये कौन सी जमहूरियत है। फिर उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया कि ये लोग जो है ना ख़ासकर
اس وقت کی جو حکومت ہے یہ قابل اعتماد نہیں ہے. یہ اس حد تک جا چکے ہیں کہ اگر ان کو پیسہ دیا جائے تو یہ کشمیر کا بھی سودا کر دیں گے. تو سامنے محترم اس کا جواب سمپل یہ ہے کہ جو صحافی عمران خان صاحب کو اس وقت حمایت کر رہے تھے وہ ان کے کیا چہتے تھے، جو سراسر جھوٹ پر مبنی رپورٹنگ کرتے تھے، تو کیا اس وقت عمران خان صاحب کو یہ احساس نہیں ہو رہا تھا؟ جنہیں وہ خود لانچ کر رہے تھے اس وقت انہیں افسوس نہیں ہو رہا تھا؟ یہ نہیں کہ اپنے لوگ تھے. آج اگر ان کے گرد جو ہے نا وہ گھیرا تنگ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سدا عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کو ہی یہاں پذیرائی رہے گی. لازمی بات ہے کہ ہر حکومت اپنے طور طریقے کے مطابق کام کرتی ہے. پھر بات کرتے ہیں کشمیر کی، تو بڑے افسوس کی بات ہے عمران خان کے منہ سے کشمیر کا نام سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. انتہائی مبالغہ آرائی اور انتہائی منافقت کی ایک حدوں کو چھونے والا یہ بیان ہے. آپ دیکھیے کہ عمران خان جب امریکہ میں خطاب فرما رہے تھے تو لوگوں نے بڑی تالیاں بجائیں، اور خاص کر یہ قوم یوتھ نے بہت تالیاں بجائیں. اور عمران خان صاحب واپسی پاکستان آ کر کہتے ہیں کہ جی میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں کوئی ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. تو اس ورلڈ کپ کے جو نتائج تھے وہ سامنے آئے. وہ یہ آئے کہ فوراً جب مودی اپنے دیش واپس لوٹے تو انہوں نے آتے ہی جو ہے نا ایک تو گورنر راج نافذ کر دیا لداخ میں اور جموں میں، اس کا یہ منہ توڑ جواب دیا اس نے. دوسرا اس نے یہ کیا کہ آرٹیکل 370 اور 35A ان کو چھیڑا. آپ نے دیکھا 370A کو اس نے منسوخ کیا، 35A میں ترمیم کر دی، اور یوں ہوا یہ کہ کشمیر کی جو حیثیت تھی اس کو ختم کر دیا گیا. خاص کر جو تحفظ تھا کشمیری لوگوں کو کہ ان کے وہاں پہ جائیداد محفوظ رہے گی، وہاں کوئی جائیداد خرید نہیں سکے گا، اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب وہاں پر ہندو دڑا دڑ آ کے زمینیں خرید رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک 5 سال کے بعد ان کو شہریت مل جائے گی. جب شہریت مل جائے گی تو وہ انڈیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک انتہائی قسم کا وہ مکار قسم کا ملک ہے. اس نے 5 سال کے بعد جب ان لوگوں کو شہریت مل جائے گی اپنے لوگوں کو وہ لے آئے گا تو وہاں پر الیکشن کروائے گا. جب وہ الیکشن کروائے گا دنیا کو ساتھ رکھے گا، پورا میڈیا وہاں پر وہ لے کر آئے گا انٹرنیشنل، اور آپ دیکھیں گے کہ جی اس وقت کیا ہوگا. وہ لوگ ووٹ دیں گے ان لوگوں کو تو بولیں گے کہ جی اب تو فیصلہ چکا ہے، اب تو کشمیر میرا ہے. تو یہ اس طریقے سے آپ یہ سمجھیے کہ کشمیر کا فیصلہ خود عمران خان صاحب نے کیا ہے. اور اگر یہ سچے ہوتے تو آپ خود دیکھیے کہ عمران خان صاحب کی مذمت کا طریقہ دیکھیں کہ جمعے کے دن 1 منٹ کھڑے ہو کر آپ مذمت کریں. وائس کیا قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے؟ تو سامنے محترم یہ بڑے تلخ قسم کے حقائق ہیں، ان کو جاننے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک جھوٹا قسم کا اور مبالغہ آرائی سے بھرا ہوا بیان ہے عمران خان کا. اس طرح کی گفتگو کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے کہ میں جو یہ بات کرنے جا رہا ہوں یہ کس حد تک قوم مانے گی. اصل قوم کی بات کریں، پارٹی کی بات نہ کریں. آپ پارٹی کے سامنے کھڑے ہو کر جو مرضی اول فول کہتے رہیں وہ تو منوان اس کو تسلیم کریں گے. تو پھر آگے چلتے ہیں جی. پھر فرماتے ہیں کہ 25/5 کو جو میں نے کال دی تھی اسلام آباد کے لیے، اور اسلام آباد جب میں آنے لگا تو اس حکومت نے جو متحدہ حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی، کہ ان لوگوں نے ہم پہ بہت ظلم کیا، ہمارے لوگوں پر شیلنگ کی، اور ہم تو بڑے پرامن آ رہے تھے وغیرہ وغیرہ. اور پھر وہ انہوں نے ایک ذکر فرمایا، وہاں پر ایک مثال دی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی انہوں نے، اور وہ واقعہ اس واقعے کے ساتھ انہوں نے جوڑنے کی کوشش کی. تو یہ انتہائی بھولی قسم کی حرکت ہے. کہاں سانحہ کربلا اور کہاں عمران خان صاحب کا یہ فضول قسم کا مارچ اور اپنے مطلب کے لیے اور اپنے اقتدار کے لیے. تو یہ انتہائی غلط قسم کی چیزیں عمران خان صاحب کی طرف سے ہو رہی ہیں. اور یہاں تک کہ اب تو دین کو بھی اور ہماری جو تاریخ اور شعار ہیں ان کو بھی بیچ میں جوڑ کے اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے. خود اپنی یہ حالت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جب وہ لیتے ہیں تو درود جب بھیجتے ہیں تو صرف اتنا کہتے ہیں صلی اللہ وسلم صلی اللہ وسلم. یہ کیا بات ہے؟ کتنی دفعہ آپ نے نوٹ کیا، آپ بھی اس کے بعد بھی نوٹ کر سکتے ہیں. اور کل ہی کی بات، خود لفظ آپ دیکھیں کہ معیشت کو معاشیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، معیشت کو معاشیت کہہ کے پکارتے ہیں. تو خود اپنی یہ حالت ہے. تو سامنے محترم جب بات کرتے ہیں لوگوں کے لیے تو کہتے ہیں جی فلاں کی اردو ٹھیک نہیں ہے، فلاں کی یہ نہیں ہے، فلاں کی وہ نہیں ہے. تو یہ عجیب قسم کی یہ گفتگو اور بچوں والی گفتگو ہے. بہرحال
میں اس پر اتنا ہی کہوں گا کہ یہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان والی یہاں پر بات ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں اور ہم آتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے سب کریکٹرز جتنے بھی ہیں اس سازش میں، جو سازش ہوئی ہے تمام کریکٹرز کے بارے میں جانتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا کیا۔ میرے پاس ویڈیو موجود ہے اور وقت آنے پر وہ ویڈیو میں جاری کر دوں گا، اور پھر مجھے یہ نہ کہنا کہ ویڈیو جاری ہوئی ہے اور مجھ سے گلہ نہ کرنا۔ تو سامعین محترم پھر ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ حمزہ شہباز شریف جو ہے نا وہ اس وقت پنجاب میں ظلم کر رہے ہیں، ادھر ای سی پی پہ تنقید کیے جا رہے ہیں کہ جی وہ کام صحیح نہیں کر رہی ہے، اور 30 سال یہ لوگ حکومت میں رہے ہیں اور ان لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا، یہ فرما رہے ہیں وہ، اور تمام ملک کے اداروں سے وہ اپیل کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں۔ تو سامعین محترم اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی زیر لب دھمکی تھی یا کوئی پیغام تھا، تو اسے آپ دھمکی کہہ سکتے ہیں، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا منہ بند نہیں کر سکو گے اگر آپ نے میرے ساتھ پہلے والا سلوک نہ کیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ انگلی پکڑ کے آپ مجھے لے کے چلتے تھے، اگر وہ کام میرے ساتھ نہ کیا تو مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اب کہتے ہیں کہ بڑے نیوٹرل ہیں۔ تو سامنے محترم اس طرح کے کچھ معاملات ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا زبان کھولیں گے یا کیا وہ ویڈیوز ہوں گی، یہ تو انتہائی سیکرٹ قسم کے راز ہوتے ہیں، اور وزیر اعظم جو بھی ہوتا ہے اس نے اوتھ لی ہوتی ہے، وہ مر جائے گا لیکن اس طرح کے راز فاش نہیں کرے گا، تو یہ تو کھلم کھلا بد اعتمادی ہے۔ ایسی صورت میں وقت سے پہلے عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالنا چاہیے، اس لیے کہ ملک سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ یقیناً وہ پرائم منسٹر آف پاکستان رہ چکے ہیں اور ان کے سینے میں بہت سارے راز ایسے ہوں گے، انہیں وہ اگر افشاں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ قوم کے ساتھ غداری ہے، ملک کے ساتھ غداری ہے۔ اس سے بیشتر کہ وہ اس طرح کے معاملات کریں جس کا وہ اندیا دے چکے ہیں، تو حفظ ما تقدم کے تحت انہیں فوری طور پر یا تو پابند سلاسل کیا جائے، تو یا انہیں نظر بند کر دیا جائے، ان پر یہ بیان بازی جتنی بھی ہے یہ پابندی عائد کرنی چاہیے۔ یہ قومی ملکی مفاد میں ہی ہوگا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس سے سوا اگر اسی طرح کھلا چھوڑ دیا گیا تو لازمی بات ہے کہ اس طرح کا شخص کسی وقت بھی کچھ کہہ سکتا ہے۔ تو پھر آگے چلتے ہیں جی، ایک جگہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے 20 الیکشن جو پنجاب میں ہونے جا رہے ہیں تو آپ سب لوگ باہر نکلیں اور ان چوروں کو ریجیکٹ کریں۔ زرداری جو 10% ہیں، نواز جو چور ہیں، اسحاق ڈار جو ہیں، ان سب پر انہوں نے تنقید کی اور کہا کہ ان سب کو جو ہے نا ریجیکٹ کریں اور مجھے ووٹ دیں۔ اصل میں رونا دھونا اصل بات جو ساری سٹوری ہے وہ عمران خان صاحب کی آج کی اس خطاب کی یہی تھی کہ وہ الیکشن کمپین چلا رہے ہیں، قوم کے نام پر الیکشن کمپین چلا رہے ہیں۔ یہ انتہائی قسم کی، میں پھر کہوں گا کہ یہ منافقت ہے، اور 30% لوگوں کا ہولڈ رکھ کر قوم سے خطاب کرنا اور اپنی الیکشن کمپین چلانا یہ بہت غلط بات ہے۔ اس سے سوا اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ پھر وہ تمام اداروں کو مخاطب کرتے ہیں اور تمام اداروں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ جی اس وقت ان لوگوں نے خوف جو ہے نا وہ پیدا کر رکھا ہے، اور یہ بڑا مشکل ہے کہ اس خوف میں کوئی سروائیو کر سکے۔ تو سامعین محترم خوف تو لازمی بات ہے۔ جب عمران خان صاحب خود حکومت میں تھے تو انہوں نے یہاں کیا کیا اعصاب بنایا ہوا تھا، آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو الزام کی بنیاد پر جو ہے نا وہ جیل بھیج دیا جاتا تھا، اور اب تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی خوف ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی کر رہا ہے تو یہ غلط بات ہے۔ بہرحال ان کا لبے لباب یہی تھا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن مہم جو آگے جو الیکشن ہو رہا ہے اس کے لیے لانچ کی جائے، اور اس طریقے سے اپنے لوگوں کو اور دیگر لوگوں کو کنوینس کیا جائے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یہ جو خطاب تھا وہ الیکشن کمپین تھا، اور اس سے سوا اور کچھ نہیں تھا، اور ساتھ ساتھ میں وہ ایک دو باتیں کر جاتے ہیں جو بے خیالی میں کر جاتے ہیں، جو انتہائی ڈینجرس قسم کی ہوتی ہیں۔ اور اس پورے جو خطاب تھا اس میں ڈینجرس بات ان کی یہی تھی کہ میرے پاس ویڈیو ہے اور میرے پاس قومی راز ہے اور میں وہ افشاں کر دوں گا۔ اصل ان کا مدعا یہ تھا۔ تو سامعین محترم یہ جاتے جاتے انتہائی خطرناک قسم کی بات کو کر گئے، تو اس کا صاحب اختیارات کو سوچنا چاہیے اور اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، گرمی بہت شدید ہے، حبس بھی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ میری شرٹ اس وقت بالکل گیلی ہو چکی ہے، چہرے پہ بھی پسینہ ہے۔ تو سامعین محترم اجازت دیجیے، سبسکرپشن
انتہائی ضروری ہے. میری اصلاح کے لیے کمنٹ سیکشن بھی آپ کے لیے حاضر ہے. تو اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.